बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुस्तफा मलिक। नाज़रीन, 6 सितंबर याद दिलाता है दिफाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान की खातर मर मिटने वालों की, कि पाकिस्तान पर दुश्मनों ने हमला किया और पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की अवाम ने दुश्मन का ऐसा मुकाबला किया कि उसे तारीख में आज भी याद किया जाता है। और आज भी अफवाज पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हर शहरी का आज़म है, और यह दिन इसीलिए मनाया जाता है यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर कि हम इस मुल्क के दिफा के लिए, इस एक एक चप्पे के दिफा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। और दुश्मन ने हमेशा यह कोशिश की कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ क़याम पाकिस्तान से ही साजिशों का आगाज़ कर दिया गया और बिलाखिर 6 सितंबर 1965 को एक इंटरनेशनल जंग का आगाज़ पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। तारीख के वाक़यात आपके सामने हैं। तारीख के औराक अगर आप पलट कर देखें तो आपको पता चलता है कि उस वक्त भी किस कदर कुर्बानियाँ दी गई और किस कदर जुर्रत और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया गया। अफवाज पाकिस्तान हो, एयरफोर्स हो, तमाम इदारों ने उस वक्त, अवाम ने, बल्कि आप बॉर्डर पर जाके कई बहुत पुराने बुजुर्गों से आज भी आप मिलते हैं तो आपकी बड़ी बड़ी बहादुरी की दास्तानें आपको सुनने को मिलती हैं। वाघा बॉर्डर के करीब एक बार मुझे भी एक ऐसे ही देहाती से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिसने कहा कि लोग डंडे लेकर निकल आए अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। हालांकि उनके पता था उनको कि इन डंडों के साथ शायद टैंकों का, गोलियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जज्बा था कि यह पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना, इस मकसद के लिए हमें अपनी जान तक कुर्बान कर देनी चाहिए। आज पूरे मुल्क के अंदर इसे यौम दिफाए पाकिस्तान को मनाया गया और इस अज़म का इज़हार किया गया, आर्मी चीफ की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से, अवाम की तरफ से और पाकिस्तान के हर शहरी की तरफ से कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा ऐसी नौबत आई, दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ देखा, तो पूरी कौम मिलकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी होगी और इस मुल्क के एक एक चप्पे का दिफा किया जाएगा। कौमें उसी तरह नाकाबिल तस्खीर होती हैं, उसी तरह ताकतवर होती हैं जब उसकी अवाम और फौज बिल्कुल यकजान यक कालब हो जाएं। कभी फौजें महाज पर जंग नहीं जीत पाती जब तक अवाम उनके साथ ना हो और अवाम की उन्हें मुकम्मल हमायत हासिल ना हो। इसलिए कहा जाता है कि फौज को हमेशा गैर जानबदार रहना चाहिए, फौज को अवाम का एतमाद कभी नहीं खोना चाहिए, और फौज को अवाम का अगर एतमाद हासिल होता है तो ऐसे मुल्क कभी तस्खीर नहीं किए जा सकते, कभी उनको फतह नहीं किया जा सकता। आज का प्रोग्राम होगा 6 सितंबर की याद में दिफाए पाकिस्तान के लिए। कुछ माजी के तज़किरे होंगे और कुछ ये तज़किरा किया जाएगा कि आज हम दुश्मन के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। आज शायद दुश्मन किसी और अंदाज से हम पर हमला आवर है। 5th जनरेशन की बात की जाती है, फिर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास आइडियाज़ की बात की जाती है, ख्यालात की बात की जाती है। इससे हम कैसे मुकाबला करेंगे, इसके लिए भी हमें कितना तैयार रहना है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार और ये मकबूल जान साहब, उनके साथ एयर मार्शल शाह लतीफ़ साहब दिफाई तजियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और हमारे साथ एक शहीद की, पाकिस्तान की खातर जान कुर्बान करके दुश्मन को, उसके हमले को रोकने वाले आपके और मेरे हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर पाकिस्तान, उनकी फैमिली, उनकी नवासी हमारे साथ अनूशे इजहार मौजूद हैं और उनके हस्बैंड डॉक्टर इजहार खान साहब भी मौजूद है, ताकि आज का दिन शौदा के नाम भी है कि अगर वो उस दिन अपनी कुर्बानी ना देते, अपनी जान कुर्बान न करते तो आज आप और मैं इस आज़ाद वतन में ना बैठे। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इन मेहमानों से बातचीत करेंगे। तज़किरा होगा 6 सितंबर का और यौम पाकिस्तान का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद अनूशे इजहार साहब। आप 6 सितंबर को टेलीविजन देखती हैं, टेलीविजन पे आप सारे वाक़यात भी सुनती हैं, तस्वीर दिखाई जाती हैं, शहदा की तस्वीर, निशान हैदर पाने वाले वो हमारे शहीद जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। एक शहीद की, निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले एक बहादुर शख्स की नवासी होने के नाते इस रोज़ आपको क्या फीलिंग्स आती हैं? ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है। हम सिर्फ टीवी पे नहीं देखते, हम बाकायदा बरकी जाते हैं उधर, हमें सारा वो टूर भी दे, बचपन से जा रहे हैं और वो उधर हम सारा रीलिव वाक़या करते हैं जिस तरह हुआ था। वहाँ पर जो उनका मॉन्यूमेंट है जहाँ पर वो शहीद हुए थे, वहाँ उस जगह पर बना हुआ है, तो उधर पूरी सारी कहानी हमें बताई जाती है कि किस तरह दुश्मन का हमला हुआ, किस तरह BRB क्रॉस करने की कोशिश की और किस तरह उनकी इंस्ट्रक्शंस थी। तो एक लम्हे के लिए तो बिल्कुल इंसान की आंखों में आंसू, जिस तरह लगता है कि कोई करीबी, हम जानते नहीं, बचपन से हमने नाम बचपन से जा रहे हैं जी, बिल्कुल अम्मी के साथ, मामू के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर दफा एक, ये नहीं कि हम इंसान कहे कि कोई तंग आ गया वो सुनते हुए बात या कुछ, हर दफा एक ऐसा जज्बा उठता है कि
وطن سے محبت کا بھی، اور یہ بھی کہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ کیا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک شہید خاندان کے داماد ہیں، فخر محسوس کرتے ہوں گے، لوگ آپ سے ملتے ہوں گے، تذکرے ہوتے ہوں گے عزیز بھٹی شہید کے واقعات، آپ اپنے بچوں کو بھی سناتے ہوں گے، بچوں کی فیلنگ، تیسری نسل، اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ ملک صاحب تھینک یو ویری مچ جی، نیو ٹی وی کا بہت شکریہ کہ اسپیشل ڈے پہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اس میں ان کی فوج کے ساتھ میرا بیسکلی دو طرح سے تعلق ہے۔ ایک تو میں جس علاقے سے ہوں چکوال سے، جی شہر شہیداں کہتے ہیں چکوال کو، اس علاقے کا کوئی بھی قبرستان ایسا نہیں جس میں کوئی اعزاز یافتہ شہید دفن نہ ہو۔ اور دوسری ڈیفینیٹلی میرے ان لاز، اور یہ پاکستان نہیں بلکہ اسلامک ہسٹری کی ایک بہت ہی یونیک اور ڈفرینٹ فیملی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے اس کمبینیشن کا، کہ اس ایک فیملی میں دو نشان حیدر ہیں ایک فیملی میں، اور آرمی چیف ہیں، ایکس آرمی چیف رہے ہیں، اس کے بعد نیول چیف رہے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف رہے ہیں، اور اسلامک ورلڈ کے جو جوائنٹ فورسز ہیں اس کے چیف ہیں۔ تو یہ آئی تھنک بہت ایک یونیک فیملی ہے، اور اس فیملی کے ساتھ ریلیشن ہونا بہت ہی زیادہ پرائڈ کی بات ہے۔ اور میں چونکہ گورنمنٹ کی ڈفرینٹ اسائنمنٹس بھی رہا ہوں دوسری جگہ پہ بھی، لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے اس حوالے سے ایون میرا ریلیشن کے لیے، تو وہ میرے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی اتنی محبت ہے، لوگ پاکستان فوج سے، اپنے وطن سے، جو ایک عام انسان ہے، ایون اوورسیز پاکستانی جو باہر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اعزاز میں وہ تقریبات کرتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ ایسوسیشن ملک کے ساتھ فیل ہوتی ہے۔ جو ایک عام آدمی ہے وہ پاکستانی فوج کے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اس کو بہت زیادہ اپنی جتنی آئیڈیالوجی ہے اس کے قریب دیکھتا ہے۔ اور فوج کا جو کانسیپٹ ہے ریلیجن کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ آپ نے تیسری جو بات پوچھی کہ بچوں کے حوالے سے، آئی تھنک میں بہت امپورٹنٹ بات شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاید اس طرح سے نہ ہو، لیکن ساری لائف جو ہے ان کے فورن میں گزاری، ادھر بھی انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ میں بھی، لیکن سب دوست کہتے ہیں کہ آپ کی مین فیملی بھی سب باہر ہے، آپ کیوں نہیں گئے؟ صرف اس وجہ سے کہ اپنے ملک سے اپنے بچوں کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے۔ حالانکہ میرے بچوں کے پاس بھی سارا، ان کے پاس پاسپورٹ بھی چیزیں، لیکن ہم لوگ نہیں ملک کو چھوڑ کے جاتے۔ بچوں کو بھی لے کے جاتی ہیں آپ واگا بارڈر پہ؟ بالکل، بچے تو ساتھ جاتے ہیں، اور بچوں کو اسی طرح جس طرح ہم بچپن سے جا رہے ہیں اسی طرح بچوں کو ساری ڈیٹیل اور ساری کہانی پتہ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کہیں، ہمارے تو نانا تھے، ان کے پر نانا ہے، تو میں کہتی ہوں آپ لوگ بھی نانا جی کو۔ تو وہ اکثر کبھی ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو کہیں تصویر لگی ہوئی کچھ، تو بچوں کے بالکل جی بہت زیادہ۔ اور یہ کوئی اس طرح کہانی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی جو بھی سنتا ہے نا اس کے ایموشنز اس طرح ہوتے ہیں، اور بچوں کے لیے تو اسپیسیفکلی وہ ایک بہت زیادہ، وہ ہر دفعہ پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا، تو وہ ایکسپلین نہیں بندہ کر سکتا کہ کیا آپ کے اندر کیفیت ہوتی ہے، جس طرح آپ کے بچوں میں بھی وہی سینس آف پرائڈ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ شاہد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہد لطیف صاحب، شاہد صاحب کی شاید آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اور یہ مقبول جان صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں شہداء کی، ملک کی خاطر قربانی دینے والوں کی، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی بات ہوتی ہے، ان کا جذبہ بھی اس روز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اگر آج کی دور کی ہم بات کریں، آج جو اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، دشمن ہمیں مختلف محاذوں پہ گھیرے ہوئے ہیں، اس محاذ پہ کم از کم ہمیں اب دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا سوچ کار فرما ہونی چاہیے نئی نسل کے لیے، کہ اگر کہیں دشمن دوبارہ کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے، پاکستان کو ہمیشہ سے بنتے سے ہی اس وقت سے لے کے آج تک یہ خدشات تو رہے ہیں کہ دشمن نے کبھی قبول نہیں کیا پاکستان کو؟ دیکھیں ایک عرصہ ہو گیا تقریباً 25-30 سال سے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ اب بارڈر کی بجائے ملکوں کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ملکوں کے اندر اس لیے ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اب بارڈر کی اگر کہیں جگہ جنگ ہوتی ہے آپس میں تو کہیں نہ کہیں انٹروینشن کے لیے لوگ آ سکتے ہیں اور ان کو روک دیتے ہیں کہ کوئی دنیا میں اب اس طرح کی جنگ جو ہے مزید افورڈ نہیں کر سکتا، خصوصاً ان جگہوں پہ جہاں نیوکلیئر سچویشن ہو۔ مطلب پاکستان اور بھارت کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ جنگ چھڑ گئی تو اس جنگ کے اتنے خوفناک نتائج نکلیں گے کہ پوری دنیا اس کو بھگتتی رہ جائے گی۔ مطلب اگر 25 چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر بامب بھی اگر استعمال ہو گئے
اور 50 کے قریب تو ایک نیوکلیئر ونٹر جو ہے پیدا ہو جائے گا جو کہ 20 سال تک جو ہے وہ پوری دنیا کو گھیر لے گا اپنی اسٹیج تک آبادیاں. تو اس لیے وہ کرتے یہ ہیں کہ ہمارے اندر سے دشمن پیدا کرتے ہیں, ایسے دشمن پیدا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب و غریب اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن 4th جنریشن وار, اور وہ پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے. اچھا, اس میں آپ کا پروگرام اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ یاد کرنا چاہیے کہ جب میں 9 پر 10 سال کا تھا جس وقت یہ 65 کی وار ہوئی ہے, اور میرا تو علاقہ بھی گجرات تھا, گجرات میں رہتا تھا, ہمارے قریب بھی چھم جوڑیاں کا علاقہ تھا, اور 5 ستمبر کو جو پتا ہوا ہے تو ہم 6 ستمبر کو وہاں جا کے جوڑیاں اور چم کا علاقہ جو ہے اس کو دیکھنے گئے تھے, اور ہمیں ایک جذبہ تھا, ایک کیفیت تھی. اب اس جذبے کو دوبارہ زندہ کرنا, اس جذبے کو دوبارہ پیدا کرنا, مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہمارے گجرات کے ایک میجر عبد الرحمان صاحب ہوتے تھے, وہ شہید ہوئے تھے. تو وہ میجر عبد الرحمان صاحب کی جب باڈی وہاں آئی ہے تو گجرات میں شاید ہی کوئی بندہ ہو, میرے جیسا 10 سال کا بچہ بھی ان کا جنازہ پڑھنے گیا ہوا تھا. تو ایسے لگتا تھا جیسے پورا لاہور اور گجرات شہر جو کو سلوٹ کر رہا ہے. اور عزیز بھٹی کے ساتھ تو ہم بچپن سے ہم ان کی تصویریں بچپن سے ہم تو بچے ہوتے تھے, اور وہ بھی ہم سے کچھ زیادہ پتہ ہے, لیکن ان کے سارے رشتے دار ہمارے ساتھ زندہ ڈگری کالج میں پڑھا کرتے تھے, اور ہم ان کو ایک عقیدت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جذبے جو ہیں اور یہ کیفیت جو ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرنا ہے تاکہ ہم انٹرنلی, کیونکہ اب وار جو ہے ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہوئی ہے, اب وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ان کو مختلف قسم کی معاملات کے اندر خراب کریں گے, ہم ان کو ایتھنک صورتحال کے اندر, ہم ان کو لنگوسٹک صورتحال کے اندر, ہم ان کو معاشی طور پر لڑانے کے کمزور کریں گے. یہ جنگ جو ہے نا, اس کے لیے بھی جذبہ پرانا ہی چاہیے. وہ جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر جب تک ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. شاہ لطیف صاحب, تذکرہ ہو رہا ہے شہداء کا, پاکستان کی خاطر جان قربان کرنے والوں کا, ساتھ ساتھ تذکرہ ہوتا ہے غازیوں کا بھی. آپ بھی غازی ہیں, پاکستان کی خاطر آپ نے اپنی پوری عمر ایک حصہ پورا گزار دیا پاکستان کے دفاع کے لیے. کہا جاتا ہے کہ جنگ ستمبر میں بھارتی فضائیہ ادھی برتری حاصل تھی اس کو پاکستان پر, لیکن پاک فضائیہ نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, اس پوری بھارتی فضائیہ کے اس برتری کو بے اثر کر دیا. ان غازیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سوچ, جذبہ یا طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہی فرق ہے نا ہم میں اور بنیے جو ہیں ان میں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلحے کی مدد سے, اپنی عددی برتری حاصل کرنے کی مدد سے وہ جنگیں جیت سکتے ہیں. آج تک تو ایسا نہیں ہوا اور نہ ہم نے ہونے دیا, بلکہ جنگ جو 65 کی جنگ ہے اس میں تو ہم نے جنگ بدر کی یاد تازہ کر دی. ادھر بھی 3 گنا ان کو سبقت حاصل تھی نا, تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ تو 65 کی جنگ میں بیان ہی اسی طرح جو ایئر فورس ہے ان کے اپنے رائٹرز پشپندر سنگھ جیسے جو بہت عظیم رائٹر ہیں, انہوں نے ان کو شرم دلائی کہ پاکستان ایئر فورس 3 گنا آپ سے چھوٹی تھی, اور جو انہوں نے مار کے آپ کے خلاف مارے, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ کوئی آپ کا اسلحہ اور عددی برتری جو ہے اس کی وجہ سے آپ ان سے جیت نہیں سکے. اور اس دن سے لے کے آج تک بالکل وہی نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ جو فروری میں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, بالکل 1 دن کا مارکا, اور وہ کیا ان کے ارادے تھے اور کیا ہوا. انہوں نے رات کے اندھیرے میں آپ پہ حملہ کر دیا, اور پرائم منسٹر نے کہا کہ ریٹیلیشن جو ہے وہ ہم سوچیں گے نہیں, وہ ہم کریں گے. اور گھنٹوں کے اندر پاکستان ایئر فورس نے ریٹیلیشن کر کے دکھا دی, اور ریٹیلیشن دن کی روشنی میں کی کہ آنا ہے تو آؤ, لڑو ہمارے ساتھ, ہم تمہیں بتائیں گے کہ جذبہ ایمانی, جذبہ شہادت, یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو آپ ویپنز کے ساتھ اور اپنی عددی برتری سے ریپلیس نہیں کر سکتے. ہماری تو پہلے دن سے جو ٹریننگ ہے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے ایئر فورس اکیڈمی میں کہ آپ کو ان کو آپ کے اوپر کوانٹیٹیو ایج ہے, یعنی جو عددی برتری ہے وہ ان کی ہے, ہمیں کوالٹیٹیو ان پہ ایج پیدا کرنی ہے. یہ فائدہ ہم نے لینا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ دشمن بڑا ہے, لہذا ہم نے اپنی کوالٹی سے اس کو ہرانا ہے. جو جذبہ ایمانی, ملک سے محبت کا جو جذبہ, اس کو نہ تو آپ کاپی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ پیدا کر سکتے ہیں. شاہ لطیف صاحب, جب ایک جوان وردی پہنتا ہے, یونیفارم پہنتا ہے, اسی وقت اس کی سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کسی وقت بھی اپنے ملک کے لیے قربان کر سکتا ہے.
آپ نے ماشاءاللہ ایک پورا سرو کیا ایئر فورس کے اندر، بڑی اہم پوزیشن پہ آپ فائز رہے، کبھی آپ بھی زندگی کے اس لمحات کو دیکھ پائے کہ آپ نے سوچا کہ آج تو قربانی کا وقت آ گیا؟ دیکھیں جی، یہ تو ساری عمر خواہش رہی کہ ایسا وقت آئے جہاں ہم بھی اپنے ملک کی خاطر اور جو ہمارا دین ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ بہرحال یہ اللہ کے کام ہے، ان لمحات میں سے گزرے تو جیسے آپ نے کہا الحمدللہ غازی بن کے گزرے، کہیں پہ ہار نہیں آنے دی، اسی جذبے کے ساتھ لڑے کہ جان کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو نذرانہ ہے جو اس ملک کے لیے ہم پیش کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے پھر آپ دشمن پر غلبہ پاتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک سپاہی سے لے کے جتنے افسران ہیں ان سب میں یہ جذبہ بخوبی موجود ہے، اور اسی جذبے کے تحت وہ میدان میں اترتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج تک دشمن جو ہے وہ ہمیں ٹھیس نہیں پہنچا سکا۔ شہر لطیف صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات پھر ہوگی میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر پاکستان کی فیملی کے ساتھ اور اپنے مہمانوں کے ساتھ، تاکہ اس قوم کی نئی نسل کو بھی یہ بتایا جا سکے کہ دفاع پاکستان آج ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر اس فرد کی جو اس پاکستان سے محبت رکھتا ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انوشی ہدایت صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ کوئی آپ کے نانا کی یادداشتیں، ان کی زندگی کے واقعات فیملی میں بیٹھ کے شیئر تو ہوتے ہوں گے آپ کے ساتھ، جب بچوں سے بات ہوتی ہے آپ کی امی بتاتی ہوں گی؟ جی بالکل، ہم لوگ ہم چھوٹے تھے تو ہماری نانی جان بتایا کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ہماری والدہ نے اسی طرح ہمیں آگے، یہ ایک کنٹینیوس سی بات رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی خاص دن مقرر ہے جدھر ہم بیٹھ کے بات کریں، یہ ہماری لائف کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو پیٹریٹزم جو ڈیولپ ہوا ہے یہ ہمارا بچپن سے کنٹینیوسلی ان کی باتوں پر ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہم نے سیکھی ہے اوور دی ایئرس کہ میرے نانا نے خاص انسٹرکشنز تھیں ان کی کہ ایجوکیشن جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ دھیان دینا ہے، اور میں میری والدہ بھی ایجوکیشنسٹ تھیں اور میں خود بھی ایجوکیشنسٹ ہوں۔ جی بالکل، اور آئی بلیو کہ یہ ہم لوگوں کا پیچھے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور کیونکہ ہمیشہ اتنا زور کہ اپنے آپ کو انسان بناتا ہے تو پھر اپنے ملک کو کچھ بناتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہمارے یوتھ کے لیے بھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ملک کو ایجوکیشن میں ہم ترقی کر کے ملک مضبوط کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، آپ کی ساری ٹیکنالوجی ایجوکیشن بیسڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی فخر ہوتا ہوگا ہسٹری کے واقعات سن کے، بات چیت کر کے، کہیں پڑھ کے، میجر عزیز بھٹی صاحب کے حوالے سے یا پورے آپ کے خاندان میں شہداء، 2 نشان حیدر ایک بڑا اعزاز بھی ہے، کیا کچھ واقعات جو آپ سے کچھ فیملی کے شیئرز ہوتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے؟ میرے خیال سب سے پہلے تو بات ہے کہ یوتھ کو اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو کہ ہیروئک، جو ایک پیٹریوٹزم کا ہیروئک امیج ہے میجر عزیز بھٹی، ان کے بارے میں تو ہر پاکستانی کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے، لیکن بہت سی باتیں ہماری یوتھ کو نہیں پتہ۔ 1-2 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو ینگسٹرز ہیں جو آ کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ میری صاحب کی لائف ایک ان کی فائٹر اور ایک ان کی سولجر کے طور پہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن پاکستان آرمی کی پوری ہسٹری میں ہی واز ون آف دا لیڈنگ آفیسر اور کیڈٹ تھے جو کہ سائملٹینیسلی جنہوں نے ٹریننگ میں بھی ٹاپ کیا اور ایکیڈیمکس میں بھی ٹاپ کیا۔ یہ ایک بہت ہی ریئر بات ہے، اس لیے تعلیم کے فروغ کی بات کرتے تھے۔ جی ڈیفینیٹلی، اور ان کو گولڈ میڈل بھی ملا، اور اس کے بعد سارٹ آف آنر، اور انٹرنیشنل بات ہے کہ ان کی جو شہید ملت خان لیاقت علی خان تھے، فرسٹ پرائم منسٹر پاکستان، انہوں نے انہیں سارٹ آف آنر دی، یعنی عزیز ملت نے شہید ملت سے سارٹ آف آنر ریسیو کیا، اور وہ پکچر بھی ہمارے پاس گھر پہ موجود ہے اس حوالے سے۔ تو آئی تھنک اور دوسری بات یہ کہ میج صاحب جو تھے ان کی وہ حیران کن حد تک وہ انٹیلیجنٹ تھے، ان کو 7 لینگویجز، انٹرنیشنل لینگویجز پہ عبور حاصل تھا، ٹھیک ہے، 7 انٹرنیشنل لینگویجز، اور اس کے بعد ٹریننگ کے بعد ان کو ان کی آرمی نے کینیڈا بھیجا، کینیڈا میں انہوں نے ٹریننگز لی، ہانگ کانگ میں وہ پیدا ہوئے، تو اس طرح سے پورا ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ تھا، اور 7 لینگویجز پہ ان کو عبور تھا، جرمن سمیت۔ جی جی بالکل۔ شہر لطیف صاحب، ہم اگر آپ قوم کی بات کریں، کہا جاتا ہے کہ فوج وہ لڑتی ہے جس کی پشت پہ پوری قوم کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ساری تصاویر ٹرکس کے پیچھے، بسز کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر میجر عزیز بھٹی
شبیر شریف، لائس نیک محفوظ، اب کرنل شیر خان کی تصویر بھی نظر آتی ہے. یہ ساری اپنے نشان حیدر پانے والے شہداء کی تصاویر ہم آویزاں دیکھتے تھے کتب کے اوپر، مختلف رسائل کے اوپر. کیا آپ سمجھتے ہیں آج بھی یہ جذبہ کار فرما ہے اور اس کے لیے ہم نے کوئی منظم منصوبہ بندی کی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان بنا کیسے، قربانیاں کیسے دی گئی، اس کو بچایا کیسے گیا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جدوجہد ہے جو ہمیں لگاتار کرتے رہنا ہوگی، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں، لگاتار بتائیں کہ پاکستان کن مشکلات سے بنا تھا. پاکستان بننے میں ہمارے بڑوں کا خون شامل ہے، انہوں نے جانیں نذرانے کے طور پہ دی تو تب پاکستان بنا. اب اس پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اسی طرح کے جذبے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے ہندوستان، جو ہمیشہ آج تک جس نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان بنا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ جذبہ تھا جس کے تحت یہ بنا، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اور قائم اسی طرح رہے گا کہ لوگوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ جذبے ہوں. یہ جو 27 فروری کو پاکستان ایئر فورس نے کیا، یہ اگلی نسلوں کو واقعتاً بتانا تھا کہ جو کہانیاں وہ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ لازمی چیز آج کی جو نسل ہے وہ تو 65 کے زمانے میں نہیں تھی، انہوں نے پڑھا اور سنا. آج پاکستان ایئر فورس نے، یعنی اگر ایم عالم نے وہ ریکارڈ قائم کیا تھا کہ ایک اٹیک میں 5 جہاز گرائے تھے، تو 2 جہاز اس دن ہم نے گرائے. یہ ظاہر کرنا تھا کہ الحمدللہ آج بھی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمارے اندر ہی ایم عالمز اور سرفراز رفیقی جیسے جوان جو ہیں، پائلٹ جو ہیں، وہ قائم رہیں گے اور قائم ہیں. آج بھی اگر کوئی ایسا وقت آیا تو ہم وہی پرفارمنس دوبارہ دکھانے کے قابل ہیں. اور پاکستان ایئر فورس خاص کر وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائز ہوئی ہے، جبکہ انڈین سائڈ پہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ تو ان کے جو MiG-21 ہیں، جن میں سے ایک ہم نے اس دن گرایا، ان کو تو فلائنگ کافنز ڈکلیئر کر چکے ہیں آپ، عرصہ ہو گیا ہے. جبکہ ہم نے اپنے JF-17 کے ساتھ جو بھی جہاز ہمارے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کی اپنے اندر استطاعت ہم نے پیدا کر رکھی ہے. یہ جو رفال کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا ڈرامہ ہے. جب رفال آپ لیں گے، ابھی تو ایک ملا، تو نہ جانے آپ اس کو گیم چینجر، جھوٹ اور مبالغہ سے کام لیتے ہوئے کیا کچھ کہہ رہے ہیں. یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. سال لگتے ہیں کسی ویپن سسٹم کو انٹیگریٹ ہونے میں. تو یہ ساری کی ساری اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں ان کے سامنے. اور مودی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہ اس کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، نہ اس کو ہسٹری کا پتہ ہے. ایک ان پڑھ آدمی، تو بہرحال ہمارے لیے تو اچھا ہوا جو وہ وہاں وہ سمجھتا ہے کہ بس ہندو بنا دو ملک کو اور لہٰذا ہر ایک پہ ہم قابو کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. شاہ لطیف صاحب، JF تھنڈر کے حوالے سے بھی کسی وقت آپ ٹائم عنایت کریں گے، ہم ایک تفصیلی پروگرام میں کرنا چاہوں گا. آپ اس پورے پروجیکٹ کے ہیڈ بھی رہے ہیں. اگر آپ ایئر فورس کی اس وقت کی کیپیبلٹی ہے اس کو کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا شور تو بہت مچا رہا ہے کہ ایئر فورس میں وہ بہت زیادہ ایڈوانس کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے اپنی مینوفیکچرنگ ہے، خاص طور پہ جو ہم نے تیار کیے، کیسے کمپیٹ کرتے ہیں اس وقت ہندوستان کے ساتھ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت ہم JF-17 میں بلاک 3 تک پہنچ گئے ہیں. اور بلاک 3 وہ جہاز ہے جو کہ بلاک 1 سے بہت آگے ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں چونکہ F-16 پائلٹس میں بھی شامل تھا، جو پہلے 6 پائلٹس امریکہ گئے تھے، ٹریننگ لی تھی، اس وقت بلاک 5 تھا جو ہم اڑا رہے تھے. بلاک 15 لے کر آئے تھے اور اب ہم نے بلاک 52 بعد میں خریدا. یہ ہے وہ چیز جو کہ بلاک بلڈنگ کے ساتھ آتی ہے. تو میرا چونکہ اپنا تجربہ تھا F-16 کا، تو چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر JF-17 جب میں نے ٹیک اوور کیا تو بالکل F-16 کے طرز پر ہم نے یہ جہاز چلایا اور اس میں بلاک بلڈنگ اور گروتھ پوٹینشل رکھا، تاکہ جب بھی آئندہ جہازوں کے ساتھ یہ کمپیٹ کرے تو وہ لیٹسٹ اور ماڈرنائز کیٹیگری میں شامل ہو. جیسے آج بھی F-16 جو ٹاپ آف دا لائن جہاز ہیں ان کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. F-16 کی لائف ختم نہیں ہوئی. بالکل یہی اپروچ ہم نے JF-17 پہ بھی رکھی ہے. اور بلاک 3 جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے. اور یہ جو جس رفال کی یہ بات کرتے ہیں، یہ بالکل وہی جہاز ہے، اس طرح کی چیز ہے جیسے ہم نے Su-13 کا گرایا تھا. تو میں نے اس وقت سے کہنا شروع کیا کہ آپ رفال بھی لے آئیں تو
تو اس کا حشر وہی ہوگا، کیونکہ جنگیں میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف عددی لحاظ سے نہیں لڑی جاتی، اس کے پیچھے ٹریننگ، جذبہ، اور پھر جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بات کی کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، اس سے جذبات بلند ہوتے ہیں، اس سے آپ کو ایک مورل سپیریورٹی ملتی ہے. یہ چیزیں آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو آئندہ آنے والا ہوگا انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس کو آپ ایسے ہی پائیں گے جو آپ نے 65 میں پایا، بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگی. جو کمی بیچی تھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے پوری کی، اس کو ماڈرنائز کیا. جیسے GF-17 کی میں نے آپ سے بات کی، صرف جہاز بنا کر ہم نہیں گئے، اور پھر یہ ہمارا اپنا جہاز ہے. انڈیا کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کتنے رفال خرید، اور پھر وہی 4th جنریشن جہاز وہ رہے گا. جبکہ ہم اب 5th جنریشن جہاز کی طرف بھی GF-17 بنانے کے بعد خود اپنا جو ہمارا جو سفر ہے وہ 5th جنریشن جہاز کی طرف ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم خود بنائیں گے، اور اس پر کام ہم نے شروع کر دیا انشاءاللہ. اور یہ مقبول جان صاحب، ہم نصاب کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ قومیں اپنے اس نصاب کے ذریعے اپنے آنے والی نسل کی تعمیر کرتی ہیں. ہمارے یہاں کچھ اعتراضات اور کچھ سوالات اب اٹھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا نصاب، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اپنی ہسٹری سے، اپنی تاریخ سے دور لے کے جا رہا ہے اپنے آنے والی نسل کو. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہم اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، گزشتہ 15-20 سال سے بلکہ 30 سال سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو مشروم گروتھ کی ہے اسکولوں کی، اب اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ او لیول اور اے لیول کے کرتے کرتے ہم نے باقی یہ جو لوگ تھے، جو ان کے نقال تھے، ان کو بھی ہم نے اس انگلش میڈیم کے اندر ڈال دیا. اب فزکس پڑھنے میں، کیمسٹری پڑھنے میں، بایولوجی پڑھنے میں، باقی مضامین پڑھنے میں مجھے کوئی حرج نہیں. دنیا کا کوئی مائیکل لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو فزیکل لاز تبدیل کر لے گا. کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہوا جو کیمیکل پراپرٹیز بدل دے گا، جو بایولوجی کی پوری اسکیم آف ایونٹ بدل دے گا. لیکن میرے سوشل سائنسز مجھے اپنی پڑھنی چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے گزشتہ 20-25 سال سے کہ ہم سوشل سائنسز باہر کی پڑھتے ہیں. ہم ہیروز پڑھتے ہیں، الیگزینڈر پڑھتے ہیں، ہم وہ ہیروز پڑھتے ہیں جن کا میری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم کارٹون وہ دیکھتے ہیں جن کو میں سمجھتے، مطلب ہمیں برف دیکھی نہیں ہوتی ہمارے بچوں نے، اور وہ 7 ڈوارف اینڈ سنو وائٹ پڑھتا ہے. اس کو کیا پتہ سنو وائٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی حالت یہ ہے کہ ہم سنڈریلا کی کہانیاں پڑھتے ہیں جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے. ہم اپنے لوگوں کی کہانیاں نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کے اپنے سچے لوگوں کی کہانیاں نہیں پڑھتے. اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 20-25 سال سے ہمارے ہاں ایک تصور جو ہے قومیت کا، وطنیت کا اور دین کے ساتھ تعلق کا اور پاکستان کے ساتھ تعلق کا، اس میں کمی آئی ہے. یہ جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہمیں پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کسی طور پر. یہ تو قوم خود بخود کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھیں، پورا ISPR جو ہے وہ کیوں کر لگا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابل کی فورسز بڑی عجیب و غریب سی آگئی ہوئی ہیں. اب آپ کسی ایک بچے سے پوچھیں بھٹی کیا ہے، جو ماڈرن جس نے او لیول یا اے لیول، اس کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. اس کے اندر اس کو نہیں پتا ہوگا کہ 65 کی وار کیا چیز تھی. بلکہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک زمانے کے اندر جب 47 کے اندر جہاں مائگریشن ہوئی تھی، تو اس مائگریشن کے اندر لوگ کیسے کیسے اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کے آ گئے تھے، لوگ کیسے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ایک ایسے مملکت پاکستان میں جانا ہے. کوئی ہم تاریخ سے بھی نہ، بنیادی طور پر ہمیں چاہیے یہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اگر مضبوط ہو تو اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ویلیوز 12 سال کی ایج تک ایک بچے کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو امیجز بنائے جاتے ہیں. یہ ابھی انوشے بتا رہی تھی نا کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا تھا کہ اب تمہارے نانا نے کیا کیا، ان کی نانی بتایا کرتی تھی، باقی لوگ بتایا کرتے تھے، 6 ستمبر کو یہ جایا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں انڈاکٹرینیشن. یہ انڈاکٹرینیشن میرے بچپن میں اسکولوں میں ہوا کرتی تھی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں اسکولوں کے اندر ہمیں یہ سارے کے ساری تصویریں ہماری کتابوں میں نظر آتی تھی. اب نہیں نظر آتی. اب ہم نے اب آپ اٹھا لیں کسی بچے کو جو ہمارے ماڈرن سٹیز کا، ہاں گاؤں میں نظر آتی ہوں گی، گاؤں کے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں. یہ ہے ظلم جو کہ ہمیں ایک نیشن سے دور لے جا رہا ہے. لیکن اور یہ سب کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف اس کی سازشوں کی بات کرتے ہیں، تو پوری قوم آپ کو متحد نظر آتی ہے، کہیں آپ کو اختلاف نظر نہیں آتا؟ اس کی ایک وجہ ہے، پورے انڈیا کے اندر دنیا کی کوئی یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ ایڈمنسٹر نہیں کر سکتی، ٹوفل نہیں کر سکتی،
او لیول نہیں کر سکتی، اے لیول نہیں کر سکتی، ان کی اپنے سلیبس ہیں. آپ دیکھیں ان کی جو بھی سلیبس کی بحث ہوئی ہے، کتنی بڑی بحث ہوئی ہے کہ اس کے اندر سے فلاں نکال دیں، فلاں نکال دیں، فلاں ڈال دیں. اورنگزیب عالمگیر کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ اس کو ختم کر، وہ پورا یونیفائی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کا میڈیا بھی ساتھ چل پڑتا ہے. پبلک بچپن سے بچے کو دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمیں علیحدہ کیا ہے. اب ان کا وہ ترانہ ہے، اس کے اندر سندھ کا لفظ شامل ہے، سندھ، بنگال، مراٹھا، آپ نے دیکھا ہوگا. سپریم کورٹ میں لوگوں نے اپیل کی کہ جناب یہ سندھ تو آپ پاکستان انڈیا کا حصہ نہیں، کیوں شامل کیا ہے؟ لیکن سپریم کورٹ نے ان کا کیس ریجیکٹ کر دیا. ایک دن ہم سندھ حاصل کریں گے، ترانے میں آپ اندازہ کریں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کشمیر 6 ستمبر پہ اور یہ صاحب آپ 6 ستمبر پہ آپ نسل کے لیے، نئی نسل کے لیے، قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 6 ستمبر جو ہے یہ پاکستان کی تین پرونگ سے، 3 وجہ سے، 3 صورتحال سے یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. ایک تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ ایوب خان کی تقریر اٹھائیں تو اس کے اندر جو جذبہ اس نے لیا ہے نا، وہ جذبہ لیا ہے اس نے دین کریم سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا سارا جذبہ بنتا ہی ہے جو آپ کرتے ہیں نا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، رسول پاک میں باہوں سے لے لیا ہوگا. ہمارا ہیرو وہاں سے آئے گا تو ہمارا نوجوان آگے جان دے گا. اگر ہم یہاں سے کہہ دیں کہ نہیں ہمارے فلان جو ہیں تو یہ نہیں ہوگا. دوسری اہم ترین چیز تھی یہ روحانی لیول پہ، اور تیسرا جو تھا کہ ہمارے جوانوں کی شجاعت. یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے انوشے، آپ کیا کہیں گی آج کے دن پہ قوم کے لیے ایک شہداء کے وارثین ہوتے ہوئے؟ ہم لوگوں کو جس طرح اوریہ صاحب نے کہا کہ ہمارے آج کل سپر ہیروز بچوں کے کون ہیں، بیٹ مین، سپر مین، ہم لوگوں کے بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان کے اصل سپر ہیروز کون ہیں، اور ہم جو رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں وہ کن کی بدولت سوتے ہیں. اور یہ چیز صرف گھروں سے نہیں، اسکولوں میں ہر جگہ یکساں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے لیے اپنی جان پر کھیل کے ہم ایک سکون کی زندگی میسر کرتے ہیں. اور یہ ہم پاکستانی ہونا ان اٹ سیلف ایک اتنی پرائڈ کی بات ہے کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ 30 سیکنڈ میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو یوتھ ہے اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہیرو کا امیج ہے اس کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بہت بڑی رسپانسبلٹیز ہے کہ ہمارے ہیروز کی امیج کو چینج کیا جائے اور ان جینوئن ہیروز کو لایا جائے سامنے. اب میجر عزیز بھٹی شہید، ان کی لائف کو اگر میں لٹرلی بتاؤں، ایون جو ڈراماز بنے، موویز بنی ہیں، اس میں بھی وہ چیزیں نہیں دکھائی گئیں جو ان کی جینوئنلی ایک ہیروئک پرسنالٹی کا حصہ ہیں، جو کہ بچے ان سے انسپائریشن لے سکتے ہیں. شاہد لطیف صاحب آپ کیا کہیں گے 6 ستمبر پہ یوم دفاع پاکستان پہ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد ہمارے اسکولوں میں شروع ہونی چاہیے. سب سے پہلے مسلم ہسٹری کے بارے میں بات کریں اور مسلمانوں کا وہ جو عروج تھا جس میں 600 سال تک جو 3 بڑے کانٹیننٹس ہیں ان کو ہم نے رول کیا، پھر وہ ہم سے رول کیسے چھنا وہ بھی بتایا جائے کہ ہم میں کیا غلطیاں تھیں، کیا کمزوریاں تھیں، اور یہ بتایا جائے کہ ہمیں دوبارہ کیسے اوپر آنا ہے. اور خاص کر پاکستان کا جو آنا معرض وجود میں یہ کتنا مشکل کام تھا. قائد اعظم کے بارے میں بات کی جائے، علامہ اقبال کے بارے میں بات کی جائے، اور ان کے اوپر بچوں کو تعلیم دی جائے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. انوشہ اظہار صاحبہ، ڈاکٹر اظہار صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی وطن کے دفاع کے لیے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. آپ اور میں مل کر سب اپنا کردار ادا کریں اور یہی ہمارے اوپر ایک قرض بھی ہے اور فرض بھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.